Assalamu alaikum, dear student. This is MC prosthesis, a technique about solving various type of questions. For example, simply speaking, मतलब है कि अब मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ, आप इसको याद रखें, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये 1-2 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें। तो ये मुख्तलिफ MCQs के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थे, ज़रा मुश्किल थे, तो आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए। तो अगर मैं आपसे एक MCQs के बारे में कह दूँ कि पाइवेटिंग एम्प्लाइंस क्या होता है, पाइवेटिंग एम्प्लाइंस क्या होता है, व्हाट इज़ पाइवेटिंग एम्प्लाइंस, तो मतलब है कि वो क्या होता है, ठीक है। तो मतलब है कि आप मुख्तलिफ ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो इसकी जो आंसर है, टू ट्रीट द TM जॉइंट आर्थराइटिस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। पाइवेटिंग एम्प्लाइंस हम किस लिए यूज़ करते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की जो आर्थराइटिस है, पेन है और इन्फ्लेमेशन। तो ये क्वेश्चन उसकी मुख्तलिफ ऑप्शन हो जाते हैं। इसी तरह अगर दूसरा MCQ पूछूं कि इन क्लिप लिप इन क्लिप पैलेट व्हाट इज़ द काज, क्लिप लिप और क्लिप पैलेट की काज क्या है, क्या रीज़न है, या तो ये है कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्शन होगा तो ये डेवलपमेंटल ऑप्शन है। और दूसरा MCQ है, अगर मैं कह दूं कि ओपन कंडाइल सर्जरी किस लिए मतलब करते हैं, कौन सी लिए करते हैं, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन होगा। तो ये TM जॉइंट, कॉम्प्लिकेटेड TM जॉइंट जो है ना, उसको ट्रीट करने के लिए जो है TM जॉइंट के लिए यूज़ होते हैं। और अगर मैं आपका और MCQ पूछूं कि इन TM जॉइंट क्लॉकिंग एंड क्लिकिंग कौन सा जो है ना ट्रीटमेंट इसका सही है, तो TM जॉइंट क्लिकिंग और जो है ना लॉकिंग में कौन सा स्प्लिंट आप यूज़ करेंगे, तो इसका ये है कि आप इसमें यूज़ करेंगे इंटीरियर रिपोजिशन स्प्लिंट, ठीक है। इसी तरह अगर एक और MCQ मैं आपसे पूछूं कि ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी किस लिए करते हैं, तो किस तरह ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी अचीव करते हैं, तो मतलब है कि आपका ट्रीटमेंट जो है ना, ये क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर है। इसी तरह एक और MCQ है कि स्टंट जो है ना, ब्लीडिंग हेमोपेलिक पेशेंट में आपने टूथ एक्सट्रैक्शन किया और उसमें जो है ना आपने एक स्टंट यूज़ करना है, तो कौन सा, उसका नाम बताओ दो, तो एंटो हेमोरेजिक स्टंट जो है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर एक और MCQ है, उसके बारे में मैं आपसे पूछूं कि बॉक्सिंग में और स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग और स्पोर्ट्स में कौन सा स्टंट हम यूज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ ऑप्शन होगा, तो उसमें हम माउथ प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर एक MCQ में मैं आपसे पूछूं कि जॉ मसल की रिलैक्सेशन के लिए जो है ना कौन सा ट्रीटमेंट अच्छी बात है, तो आपने ये है कि जॉ एक्सरसाइज अच्छी है। अच्छा, एक और MCQ से आपसे पूछूं कि कौन सी जो ना ऑब्चुरेटर में कौन सी मटेरियल ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा कौन सा, आपका जो है ना एक्रेलिक रेजन से ज़्यादा ऑब्चुरेटर यूज़ करते हैं।
اور اگر ایک ایم سی کیو میں پوچھوں کہ ابچوریٹر کا مین پرپس کیا ہوتا ہے، تو اس کا پرپس مین یہ ہے کہ یہ ڈیفیکٹ کو بھی بند کرتا ہے، مسٹیکیشن امپروو کرتا ہے، اسپیچ بھی یوز کرتا ہے. تو یہ آپ نے یہ اس طرح یہ جواب دینا ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سا ریڈیوگراف زیادہ انفارمیشن دیتا ہے 3 ڈائمینشنل امیجز کے لیے، تو وہ CBCT ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے. یہ آپ مطلب ہے کہ یاد رکھیے، 1-2 دن کے بعد یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اسی طرح MCQs آئیں گے، مختلف آپشن دیں گے، لیکن میں آپ کو بتانا گا. اور ایک اور MCQ ہے کہ اگر ڈینٹوفیشیل ڈیفارمیٹی ہے تو کیا ضروری ہوتا ہے. تو مطلب اگر ڈینٹوفیشیل ڈیفارمیٹی ہے تو سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وونڈ کو کلین کرنا ہے. اسی طرح اگر ایک اور MCQ میں پوچھو کہ اگر ٹرامیٹک فریکچر ہے تو یہ آپ کس طرح ڈائگنوز کریں گے؟ مختلف ٹیسٹ، بلڈ ہوگا، کون سا ٹیسٹ ہوگا؟ تو یہ ریڈیوگرافک ایگزامینیشن. اسی طرح اگر ایک MCQ میں پوچھوں کہ اگر مریض مال اکلوژن آف انٹیریئر ٹیتھ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مریض آپ کے پاس آئیں گے اور مال اکلوژن آف انٹیریئر ٹیتھ ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مطلب سب سے پہلے آپ امپریشن لیں گے اور ڈائگنوسٹک کاسٹ بنائیں گے. اسی طرح اگر MCQ ہے کہ اگر ٹیتھ موبائل ہے ڈیو ٹو ٹراما تو پین اور سینسیٹیوٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف سپلنٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر دیر مائنر کریک ہے دان میں تو آپ کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر کراؤن لگائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور ہم MCQs کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر ایک مریض ہے سفرنگ فرام سنورنگ ہے، اس کو رات کو خراٹے مارتا ہے، تو کون سا سپلنٹ آپ یوز کریں گے؟ تو اس کے لیے مختلف سپلنٹ ہوگا، تو آپ نے مینڈیبولر ریپوزیشن سپلنٹ یوز کرنا ہے. اسی طرح ایک اور کویسچن ہے کہ ڈینٹوفیشیل ٹراما میں کیا جو ہے نا سب سے پہلے آپ کا لائن آف ٹریٹمنٹ ہوگا؟ ڈینٹوفیشیل ٹراما میں آپ کا سب سے پہلے کیا پریکٹس کریں گے؟ آپ نے بلیڈنگ سٹاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ہے جو ہے نا کہ آبچوریٹر کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے میں نے بتا دیا کہ ڈیفیکٹ ہے یہ وغیرہ وغیرہ. اور آبچوریٹر میں آپ ریٹینشن کس طرح یوز لائیں گے؟ تو آبچوریٹر میں آپ جو ہے نا اس میں جو ہے نا کلاس پلے لگا سکتے ہیں، میکسیمم کلاس لگائیں گے اور ڈینچر بیس ایکسٹینڈ کریں گے اور مطلب اکلوزر ریسٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک اور MCQ میں پوچھوں کہ مریض کو بروکسزم ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کون سا سپلنٹ یوز کریں گے؟ نائٹ گارڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر مریض میں ٹیم جوائنٹ ورٹیکل ڈائمینشن لاس آف ٹیم جوائنٹ ہے اور ٹیم جوائنٹ ڈیزیز ہے اور ورٹیکل ڈائمینشن لاسٹ ہے تو کون سا آپ سپلنٹ یوز کریں گے؟ تو آپ نے انٹیریئر بائٹ پلین یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک اور میں کویسچن میں پوچھوں کہ ایک پروسیسز ہے جو ڈیفیکٹ کو بند کرتا ہے یا کوئی ڈیفیکٹ کلوز کرنا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام آبچوریٹر ہے. اسی طرح اگر جو ہے نا اگر ایک مریض کو کلپ لپ ہے اور پیلٹ ہے تو آپ کیا یوز کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو آبچوریٹر یوز کریں گے. اسی طرح ایک اور MCQ ہے کہ پیشنٹ از سفرنگ فرام ٹین جوائنٹ ڈس آرڈر، تو آپ کیا ٹریٹمنٹ دیں گے، پرووائڈ کریں گے؟ سفرنگ فرام ٹیم جوائنٹ ڈس آرڈر، تو آپ نے اس کو سپلنٹ دینا ہے، اورل سپلنٹ.
اور اگر ایڈینچولس جا فریکچر ہے اس کو ایموبلائز کرنا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ ایڈینچولس پیشنٹ ہے، فریکچر جائے، اس کو ایموبلائز کرنے کے لیے ایک سپلنٹ کی ضرورت ہے، تو کون سا نام ہے اس کا نام ہے گنی سپلنٹ، ٹھیک ہے۔ اور ایک مریض جو ہے نا نوز ریکنسٹرکشن کرنا ہے تو اس میں جو ہے نا آپ مطلب اس کی نوز کی جو ہے نا ریکنسٹرکشن ہے، برن ہو گیا ہے اور ریکنسٹرکشن ہے، تو آپ نے کون سا سٹنٹ یوز کرنا ہے؟ نیزل سٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ایک مریض ہے اس کا انٹرنل ڈسک ٹیم جوائنٹ ڈی ارینجمنٹ ہوا ہے تو اس کی جو ہے نا کلکنگ ساؤنڈ ہے، اور تو اس میں آپ کون سا سپلنٹ یوز کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ انٹیریئر ریپوزیشن سپلنٹ، سنورنگ میں مینڈیبولر ریپوزیشن سنورنگ خراٹوں میں، اور اس میں جو ہے نا ڈسک ڈی ارینجمنٹ میں انٹیریئر ریپوزیشن سپلنٹ، اور اگر اکلوزل خراب ہے اور ٹریسمس ہے تو اکلوزل سٹیبلائزیشن سپلنٹ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ابچوریٹر ہے، آپ مریض کو فوراً آفٹر سرجری دیتے ہو تو اس کا کیا نام ہوگا؟ وہ سرجیکل ابچوریٹر ہے۔ اور ایک مریض ہے نا وہ آپ اس کو ابچوریٹر دیتے ہو 15 دن بعد تو وہ جو ہے نا ٹرانزیشنل ابچوریٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اگر آپ میں بتا دوں کہ میٹل ابچوریٹر کیا ہے تو وہ ہوتا ہے جو سافٹ پیلٹ تک ایکسٹینڈ کرتا ہے، دیٹ از کالڈ میٹل ابچوریٹر، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مریض ہے، آپ نے 5-6 مہینے بعد اس کو ابچوریٹر دے دیا، جب ہیلنگ ہو گیا تو ابچوریٹر اس کا نام کیا ہے؟ ڈیفیکٹ ہے، سرجری ہوئی ہے، آپ نے 5-6 مہینے بعد ابچوریٹر دے دیا تو وہ ڈیفینٹ ابچوریٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک مریض ہے اگر اس کا پیلیٹل ڈیفیکٹ ہے، مڈ لائن کراس کرتا ہے تو یہ کون سی ارمانی کلاسیفیکیشن ہوگا؟ کلاسیفیکیشن نمبر 1 ہوگا۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ ایک مریض ہے پیلیٹل بائیلیٹرل ڈیفیکٹ ہے، پوسٹیریئر ٹو دا ریمیننگ نیچرل ٹیتھ، پوسٹیریئر ٹو دا ریمیننگ نیچرل ٹیتھ، تو یہ کون سی ارمانی کلاسیفیکیشن ہے؟ نمبر 4 ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ یہ ارمانی کلاسیفیکیشن سارے چیک کرو۔ اور ابچوریٹر جو ہے نا اٹ شوڈ بی میڈ ہالو، تو کیوں ہالو بناتے ہیں؟ یا اس لیے کہ لائٹ ان ویٹ ہوگا، لائٹ ہالو ہوگا تو ویٹ کم ہوگا تو ریٹینشن۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ کچھ ابچوریٹر اور اس کے مختلف ایم سی کیوز کے بارے میں نے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ایم سی کیوز بنا سکتے تھے یا بن جاتے ہیں یا طریقہ، تو مطلب مختلف آپشن ہوگا، تو یہ جو میرا لیکچر ہے یہ آپ اس کو نوٹ کریں اور فوراً یاد رکھیں، اور اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو میں نے آپ کو کچھ ہینڈز دیے ہیں ایم سی کیوز ٹائپس، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ آ جائے کچھ نہ آ جائے، لیکن یہ طریقہ ہے۔ تو آپ اسی طرح ایم سی کیوز بکس نکال لیں ابچوریٹر میں، اور ڈینٹیفیشیل ٹراما، سپلنٹ، سٹنٹ، تو اس میں مختلف آپ چیزیں پڑھ لیں، کیونکہ ایگزام جو ہے نا بہت قریب ہے، اور آپ لوگوں جو کہ آن لائن کلاسز تھی تو مجھے مطلب بہت افسوس ہے کہ مطلب یہ بڑے مشکل کلاسز ہوتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس آپ لوگ جب یہ ایم سی پروستھیسس اور کمپلیٹ ڈینچر انتہائی مشکل سبجیکٹس ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، تو مطلب ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں، اور ہر چیپٹر میں جو ہے نا ایم سی کیوز آپ خود جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ اس طرح کویشچن آ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ جو ہے نا خود بنا دیں ایم سی کیوز ہر ایک چیپٹر سے، اور پھر خود حل کریں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خدا حافظ۔